Assalamualaikum everyone. I'm Amna Hassan, and it is my pleasure to welcome you all to this webinar. We're grateful for all the participants, colleagues, and our esteemed guests who have joined us here today. Our session today focuses on a subject that sits at the intersection of national security, digital governance, and public resilience. Today, we turn our attention towards the evolving nexus of disinformation, specifically how Indian, Afghan and Israeli information actors are constructing and amplifying anti-Pakistan narratives across digital and traditional platforms. So over the past decade, but specifically digital platforms, over the past decade, the information environment around Pakistan has changed dramatically. What once appeared as an isolated propaganda efforts, they have transformed into a networked disinformation ecosystems powered by bot networks, synthetic media, and narrative manipulation strategies. So, in today's discussion, we aim to unpack all these information operations and how they work, and we will hopefully try to find a solution to it. To help us understand these questions, we are joined by some very distinguished guests and experts here today. Mr. Muhammad Irfan Alifani, Head of Department Politics and IR at University of Central Punjab, and Dr. Rabia Akhtar, Dean Social Sciences at University of Lahore and Director of Center for Security, Strategy, Policy Research. And we also have Mr. Salman Javed. I would like to call Salman Javed. He has done extensive work on specifically disinformation, so he will give us an understanding of the problem at hand and present our current mapping of the issue. Over to you, Sir Salman. Thank you so much, Amna, and thank you, Dr. Rabia and Professor Saab for joining us. Kyunki this very important topic that we have been following up for past couple of months, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक escalation हुआ है, उस वक्त कुछ ज़्यादा फोकस इस साइड पर हुआ कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये किस तरीके से मुख्तलिफ जगह से लॉन्च की जा रही है और उसके अंदर फिर एक नेक्सस जो है वो किस तरीके से, एक पैटर्न जो किस तरीके से डेवलप हो रहा है. Although this was there since 2022, especially when things started deteriorating between Pakistan and Afghanistan, but it was not very much evident at that point of time. तो आपको कुछ ऐसे अकाउंट्स मिलते थे जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के खिलाफ बात कर लेते थे या पाकिस्तान के मतलब कुछ बात करते थे. But over the period of time, we started observing some patterns कि किस तरीके से जो thematic lines हैं वो across the board जो है वो एक तरह की आपको सामने नज़र आना शुरू होती हैं. So what I'm going to do is I'm going to set a preamble for the discussion today, और उसके बाद फिर of course जो हमारे eminent speakers हैं उनसे हम request करेंगे कि वो उसके ऊपर अपनी कुछ जो भी input है वो हमें दे सकें और advise कर सकें. तो आप अगली slide कीजिएगा आमना kindly, तो उसको मैं शुरू करता हूँ. अच्छा, disinformation obviously it's not a random strategy at all. इसकी आपको एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटेड और स्टेट लिंक एफर्ट जो है वो नज़र आती है अराउंड द वर्ल्ड. और पाकिस्तान जो है इसको हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम अ टारगेट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड हॉस्टाइल एजेंसीज. जब भी कोई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू साउथ एशिया या एशियन उसमें आप देखते हैं पैराडाइम के अंदर. उसके बाद फिर जो नेटवर्क्स हैं इंडिया में, अफगानिस्तान में और इवन इज़राइल के अंदर, वो किस तरीके से एम्पलीफाई करते हैं, रिसाइकल करते हैं और फिर वेपनाइज करते हैं एंटी पाकिस्तान कंटेंट को. और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है वो किस तरीके से शेप करता है ग्लोबल परसेप्शन को या रीजनल स्टेबिलिटी को. तो ये एक छोटा सा एक आप देखते हैं कि एक साइबर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन जो है उसको किस तरीके से लॉन्च किया जाता है, फिर एक ऑल आउट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन जो है उसके अंदर इसको कैसे इनकलकेट किया जाता है. उसके बाद फिर सोशल इन्फ्लुएंस जो है उसको किस तरीके से इसके अंदर एम्बेड किया जाता है. फिर टेक्निकल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन जो है उसको किस तरीके से इसके अंदर लाया जाता है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक लेयर वाइज, यानी अगर कोई ये समझता है कि इट इज़ जस्ट रैंडम, कोई कुछ अकाउंट्स हैं वो उठ के सिर्फ एक रिएक्शनरी ट्वीट कर रहे हैं या कोई एक रिएक्शनरी पोस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. और इसकी एक पूरा एक पैटर्न जो है जो हम आगे की स्लाइड्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि किस तरह पाकिस्तान को स्पेशली इस, मैंने जैसे कहा कि एशियन या साउथ एशियन पैराडाइम के तनाजुर में उन्होंने इसको टारगेट करना शुरू किया. जी नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा जी, ट्रेडिशनल मीडिया से नेटवर्क नैरेटिव्स तक
کا ایک جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے، وہ ہم تھوڑا سا ایک ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں. جب رائز آف سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہونا شروع ہوا بٹوین 2010 اینڈ 2015، تو اس وقت انڈین نیٹ ورکس جو ہیں دیر اسٹارٹیڈ رننگ فیک اکاؤنٹس اینڈ ڈیجیٹل انفلوئنس آپریشنس. اور اس میں پھر ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک جو ہے 2015 سے 2020 کے درمیان وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو ڈس انفو لیب مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ آپ کہہ لیں، دیٹ گاٹ ایکسپوزڈ. اور ایک لارجسٹ کوآرڈینیٹڈ اینٹی پاکستان نیٹ ورک جو ہے وہ 15 سال تک فار 15 ایئرس they kept on running that network with 100 plus fake think tanks and NGOs and news outlets. اور ان کی پھر 150 سے زیادہ کی ان کی وہ تھی ایک پریزنس تھی مختلف ممالک کے اندر. اور وہاں سے وہ پھر اپنی ویب سائٹس کو، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو، فیک اکاؤنٹس کو وہ جس طریقے سے پھر استعمال کرتے تھے پاکستان کے خلاف. when that got busted تو اس وقت شاید یہ سامنے آیا کہ، اور ایک امید سامنے نظر آئی کہ probably because of this busting of the Indian disinformation network ممالک جو ہیں مختلف دنیا کے وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کرنا شروع کریں گے اور اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ لینا شروع کریں گے کہ کس طریقے سے کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے خلاف اگر ہاسٹائل نیریٹو کو بلٹ اپ کرتا ہے تو وہ اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2020 کے بعد بھی آپ کو اس کے اندر کمی کے بجائے اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے. پوسٹ ٹروتھ ایرا اور انفارمیشن آپریشن 2020 سے ابھی تک کا جو سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ ویپنائزیشن آف فیک ویڈیوز، اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ، بیکاز ناؤ دا اے آئی از دا نیو تھنگ، اور پھر ایڈیٹڈ کلپس، یہ آپ کو باقاعدہ ڈیپ فیک اور یہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اسپیشلی اگر آپ صرف مئی 2025 سے لے کر ابھی تک کا بھی سارا دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو مسلسل یہ تمام چیزیں بار بار نظر آتی ہیں فرام بوتھ سائڈس. لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے آپ کو انڈیا کی طرف سے زیادہ نظر آتی ہے. ناؤ ان لاسٹ 3-4 months آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اینڈ سے بھی آپ کو اسی طرح کی اے آئی جنریٹڈ امیجز ایز ویل ایز اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیوز، ڈیپ فیک ویڈیوز، وہ آپ کو وہاں سے بہت زیادہ نظر آتی ہیں. سو مچ سو کہ انہوں نے وہاں سے کچھ اے آئی جنریٹڈ نشید جو ہیں وہ بھی انہوں نے بنائی ہیں اور انہوں نے وہ بھی لانچ کی ہیں پاکستان کے خلاف. اس کے علاوہ جو میجر ایونٹس ہیں جس میں جیسے پلوامہ ہے، بالا کوٹ ہے، فیٹ آف گریٹ لسٹنگ ہے، ٹی ٹی پی اٹیکس ہے، ان کو بھی اگر آپ ایک پیٹرن اٹھا کے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر یہ کوئی رینڈم ریئیکشنس جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہیں ہے، بلکہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوتا ہے کہ ایک اٹیک کیا اور اس کے بعد پھر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کر دی جائے پاکستان کے خلاف. جی آگے چلیے گا. اچھا جی، جو نیکسس ہے وہ اوبیسلی کس لیے کام کر رہا ہے، اس کے 4-5 مقاصد ہیں. ایک تو میلین اور ڈسٹیبلائز پاکستان، آف کورس دیٹ از ون آف دا یعنی obvious objectives. پھر جسٹیفائی اگریشن بائی ادر اسٹیٹس، یہ ایک دوسرا کہ ایک نیو نارمل جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. while declaring Pakistan a rogue state, while declaring Pakistan as a state like Israel over here، یہ ہم آگے بات کریں گے کون اس طرح کی بات کرتا ہے. while declaring Pakistan as a state which is by itself an oppressor and oppressing its own people، اس طرح کے نیریٹیوس کو پرپیچویٹ کرنے کے بعد پھر جو اگریشن ہے کسی بھی طرف سے جب وہ آتی ہے تو اس کو پھر آپ جسٹیفائی کرواتے ہیں. پھر پاکستان کو آپ فریم کرنا چاہتے ہیں ایک ڈسٹیبلائزنگ ایکٹر کے طور پہ ریجن کے اندر کہ جی یہ ٹیررسٹ ہب بھی ہے. دوسری سائڈ سے آپ کو آئے گا جی کہ یہ مسلم امہ کا جو ہے یہ بٹریئر ہے. اسی طریقے سے تیسری طرف آئے گا جی کہ یہ بلوچستان اور کے پی کے لوگوں کو جو ہے وہ اپریس کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے نیریٹیو جو ہیں ان کو فریم کیا جاتا ہے اس میں پاکستان کو. پھر اس کے علاوہ جو فورن گورنمنٹس ہیں، میڈیا ہے اور انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ان کو آپ نے پھر انفلوئنس کرنا ہے تھرو دا پائل اپ آف دیز نیریٹیو. جی آگے چلیے گا. ابھی ایک ایمرجنگ نیکسس جو ہے افغانستان، انڈیا کا اور اسرائیل کا، وہ اب ہمارے سامنے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سامنے آیا. اور اس میں اسپیشلی ابھی یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہوئی کہ ایکس نے ایک آپشن لگائی کہ جی کہ کون سا نیریٹیو، کون سا جو اکاؤنٹ ہے، جو کون سا ہینڈل جو وہ کہاں سے چل رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے جو لوگ تھے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا پاکستان کے پالیسی میکرز تھے، دے یوز ٹو سے دس کہ جی کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے چل رہے ہیں یا یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کسی اور ملک سے چل رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر آبویسلی ایویڈنس آپ کے پاس، انکریمیٹنگ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں تھا. جسٹ اس ایک آپشن کی وجہ سے پچھلے 3-4 دنوں میں اتنے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جس کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے. موساد کمنٹری جو ہے یہ باقاعدہ اسرائیل سے چل رہا ہے. IDRW جو ہے یہ انڈیا سے چل رہا ہے. افغانستان ڈیفنس جو ہے وہ افغانستان سے چل رہا ہے. جیو سنک جو ہے وہ انڈیا سے چل رہے ہیں. اور جیو سنک جو ہے اس کا بھی آپ کو آگے بتاتے ہیں. اس طرح کے 3-4 اکاؤنٹس کی ایگزامپل آپ کو دی ہیں.
تو یہ اب لوکیشن کا چونکہ پتہ چلنا شروع ہو گیا، سو جب آپ جا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے ممالک کے کون کون سے ہینڈلز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو آپ کو وہ ایک جو پیٹرن جس کی ہم بات کریں نیکسس کی، وہ ایمرج ہونا شروع ہوتا ہے. جی آگے چلیے گا. جو میجر Sir, تھیمز. just a second, sir. I would like to acknowledge Dr. Irfan Fani. I think he joined a bit late. So, welcome, Dr. Irfan Fani. Welcome. Thank you اچھا for joining us. جی میجر تھیمز جو آبزرو کی گئی ہیں پچھلے 2 3 4 مہینوں کے اندر اسپیشلی، وہ کون کون سی؟ ایک تو پنجابی سپرمیسی کا جو نیریٹو ہے، اس کو بہت زیادہ پرپیچویٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی فرام دا افغانستان سائڈ، لیکن اس کے اندر ایک بڑھاوا جو ہے وہ باقاعدہ انڈین جو میڈیا نیٹورکس ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے پاکستان ترکی نیو کلونیل الائنس، یہ بھی ایک نیا نیریٹو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اسپیشلی پچھلے 3 4 دنوں کے اندر اس کے اوپر کچھ زیادہ بات ہو رہی ہے. پھر بلوچستان ایکسپلانٹیشن یا گریٹر بلوچستان کا مئی 2025 کے اندر میمری نے ایک ڈیسک لانچ کیا بلوچستان کے اوپر اسپیشلی، اور اس کے اندر انہوں نے گریٹر بلوچستان کا نقشہ بھی لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس کا جھنڈا بھی لگایا ہوا تھا. اور اس کے لیے انہوں نے جس شخص کو اپوائنٹ کیا، میر یار بلوچ نام ہے اس کا، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا جی کہ دس ول بی دا پرسن ہو ول بی لوکنگ آفٹر دس ڈیسک فرام دا میمری سائڈ. نا میمری جب اس کو آپ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اٹ از بین رن بائی 2 فارمر موساد ایجنٹس سنس 1999 اور 1998. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو میرجا بلوچ صاحب ہے، جب ان کا وہ لوکیشن کے ذریعے ہم نے دیکھا کل جا کے اکاؤنٹ وہ کہاں سے، تو پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے رن ہو رہا ہے. سو دس از the kind of nexus that we are talking about right now، کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Now these are the evidences which people can actually gather around، اور اس کے اوپر اپنا کیس بھی آپ بلڈ کر سکتے ہیں. تو کے پی ایز آکوپائڈ پشتون لینڈ، یہ بھی ایک تھیم ہے. پاکستان ایز ریجنل اگریسر، یہ ایک تھیم ہے. پھر پاکستان اسپانسرنگ آئی ایس کے پی، یہ بھی ایک تھیم پراپر افغانستان کی طرف سے، اور ان کے جی ڈی آئی لنکڈ اکاؤنٹ، جی ڈی آئی مینس جو ان کا جنرل ڈائریکٹریٹ انٹیلیجنس ہے، ان کی طرف سے یہ پرپیچویٹ کیا گیا. اور پھر انٹرفیئرنس ان افغان سوورینٹی، یہ بھی ایک نیریٹو اور ایک تھیم جو ہے مسلسل ہیمر کی جاتی ہے. اٹ از ناٹ اونلی بین ہیمرڈ بائی افغانس بٹ آلسو بائی دا انڈینس. اس کے بعد پھر پاکستان ایز اینٹی اما، کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان اپنی افواج بھیج رہا ہے، اور اسرائیل کے اندر پاکستان کی افواج کام کریں گی، پاکستان بیٹریئر ہے اما کا. 2001 کے اندر بھی پاکستان نے یو ٹرن پالیسی لی تھی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جتنی بھی وہ تھیم ہیں جو کہ ٹی ٹی پی یا القاعدہ پہلے استعمال کرتی تھی، اب وہ تھیمز جو ہیں اسپیشلی اسٹیٹ اسپانسرڈ جو نیٹورکس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. جی آگے چلیے گا. اب یہ کچھ ایگزامپلس ہیں موساد کمنٹری کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. انہوں نے خراسان، جو کہ خراسان انگلش جو کہ افغانستان سے چل رہا ہے، اس کا انہوں نے پوسٹر اٹھایا اور انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو پوسٹ کیا. سیم گوز فار خراسان انگلش، یہ افغانستان سے چل رہا ہے، اس کی ہم آپ کو پہلے لوکیشن دکھا چکے ہیں، اور اسی بات ساتھ افغانستان ڈیفینس. تو یہ بیسیکلی ایک نیکسس جو ہے وہ آپ کو، یہ بالکل ہم نے چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک ہی نیریٹو کو پرپیچویٹ کریں. ہم یہ جو نیریٹو ہے پاکستان اور ترکی کی لڑائی کا، یہ انہوں نے کل سٹارٹ کیا ہے، بلکہ پرسوں. اس کے بعد آج انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معصوم بچوں کو جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے. اس سے پہلے موساد کمنٹری والا جو ہے کہ پاکستان نے کوئی $10,000 مانگے ہیں اسرائیل سے ہر آرمی کے بندے کے لیے. نو دس ہیز بین فرسٹ اٹ واز پبلشڈ اینڈ ٹویٹڈ بائی خوراسان، جو کہ جی ڈی آئی لنکڈ اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد پھر انڈیا نے اس کو اٹھایا، اینڈ دین موساد کمنٹری نے اس کو پھر پوسٹ کیا. جی آگے چلیے گا. اب یہ کیسے نیکسس کام کر رہا ہے؟ اب یہ جو پہلا ہینڈل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اسرائیلی اکاؤنٹ ہے جو کہ اسرائیل سے ہی چل رہا ہے. اس کی لوکیشن اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ اسرائیل سے چل رہا ہے. وہ ایک اسکڈ ایکٹیویٹی کی کابل کے اندر جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ جی کہ اسکڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر انڈین ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے کہ جی کہ موومنٹ ٹورڈز بارڈر جو ہے اسکڈ میزائلس کی وہ ہو رہی ہے. تھرڈ جو ہے جیو سنگھ، ایک اور انڈین اکاؤنٹ ہے، وہ پھر اس کو بتاتا ہے جی کہ اس کے رینج کیا ہے، انالیسس پورا سوویت ایرا کے سارے اسپیکس، اس کے ہسٹوریکل سورسنگ، وہ سارے اس کے اندر لے کر آتا ہے. اس کے بعد پھر افغانستان کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ ادھر سے پک اپ کرتا ہے اور اس کو ایسکیلیٹ کرتا ہے کہ جی کہ یہ جو اسکڈس ہیں یہ پاکستان کے اندر اسٹرائک کرنے کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ایک جی ڈی آئی پراپر لنکڈ اکاؤنٹ ہے جلال کا، وہ کہتا ہے جی کہ اس کی 400 کلومیٹر کی ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے صرف ایک نیریٹو کی. سو دس از ہاؤ دس نیٹورک از ایکچولی رائٹ ناؤ ورکنگ. جی آگے چلیے گا. اچھا جی،
جو تھیمز ہیں وہ آلریڈی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. ایگزیجریٹڈ ملٹری سکسیسز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بارے میں ظاہر ہے بات کی ہیں، اور یہ کہ ایلیگیشن کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ہیوی لاسز سفر کیے ہیں، طالبان جو ہیں انہوں نے ملٹیپل فرنٹ پہ ایڈوانس کیا. دس از سم تھنگ جو کہ ظاہر وار کے اندر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی سائڈ سے ایک نیریٹو جو ہے وہ انہوں نے لے کے چلنا تھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کے اندر امیجز کا استعمال کیا ہے، اے آئی امیجز کا استعمال کیا ہے، ویڈیوز کا استعمال کیا، دس شوز. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دا انٹرنیٹ ان افغانستان از ناٹ، نمبر ون اٹس ناٹ چیپ، انتہائی مہنگا ہے. اور نمبر ٹو، وہاں کا انٹرنیٹ بہت اچھا آپ کو پرفارم کر کے نہیں دیتا. سو وٹ ایور از بین پوسٹڈ ان ریئل ٹائم اٹ مینس کہ دوز تھنگس اور دوز اکاؤنٹس اور دوز مٹیریلس ور ناٹ بین پوسٹڈ فرام پاک افغانستان. وہ بیسیکلی جرمنی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، ناروے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، انڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، وہ بیسیکلی اس کو پرپیچویٹ کر رہے تھے یا اس کو پبلش کر رہے تھے. جی آگے چلیے گا. انڈیا آف کورس اس کے اندر ایک میجر رول پلے کر رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک فالٹ لائن کو جس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اس کو وہ کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس سارے کلیش کو اوپر لے کے جانے کے لیے. سو دس از سم تھنگ جو کہ ایک بڑی آبویس سی اور ایویڈنٹ سی بات ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بات کرنا بھی جی آگے سلائڈ لے کے جائیے گا. اس کے بعد ایک ڈس انفارمیشن سرچ جو آپ کو اسرائیل ایران اسکلیشن کے درمیان نظر آتی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی انڈین اکاؤنٹس اور کچھ اور obnoxious اکاؤنٹس کی طرف سے. ایک اکاؤنٹ ہے ایران ملٹری آبزرور کے طور پہ، اس نے اسرائیل اور اس کے درمیان بہت زیادہ چیزیں ڈالی تھیں اور پرو ایرانین چیزیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. دیٹ اکاؤنٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ اے کیمپین کہ جی کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنے ٹروپس یا اپنے جہاز یا اپنی چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں ایران کو، اور اس کی وجہ سے پھر ایک پوری ایسکلیشن ہوئی نیریٹو کے اندر کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو رہا ہے اس فائٹ کے اندر. اس پہ ڈاکٹر صاحبہ کا بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ بات چیت کی تھی. سو دس از سم تھنگ جو کہ اس ایرانین ملٹری آبزرور کا جب ہم نے اکاؤنٹ کا کل کھرا نکالا تو پتہ چلا کہ وہ بھی انڈیا سے چل رہا ہے. So this is how they actually drag Pakistan or try to drag Pakistan into different conflicts as well. جی آگے چلیے گا. ٹھیک ہے یہ آگے چلیں، اس پہ تو ہمارے جو ایمیننٹ اسپیکرز ہیں وہ اس پہ زیادہ اچھی بات کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ ایک چھوٹا سا پریمبل جو ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ ایک اسٹیج سیٹ ہو جائے اور اس پہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ پھر ہمیں بتا سکیں کہ اس کا نمبر ون حل کیا ہے اور نمبر ٹو اس کو ہم آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا، یہ دونوں جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے لیے میرا ایک چھوٹا سا ایک وہ تھا کہ یہ جو ڈس انفو لیب آئی اس کے بعد آپ ایک سرچ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں اس کے تھیسس بھی لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر اکیڈیمک ڈسکورس بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین دیٹ تھنگ فیڈڈ اوے. ابھی یہ چیز دوبارہ سے ایمرج ہو رہی ہے. سو از اٹ ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس کو دوبارہ سے اپنے ڈسکورس کا حصہ بنائیں اور اس پورے نیکسس کو جو کہ بڑا ایویڈنٹ ہے، اوورٹ ہے، اس کو ہم ایکسپلور کرنا شروع کریں اور اس کو مختلف مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر لے کریں. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Salman, for providing us with the preamble. Now we have a clear idea کہ ہمارا issue کیا ہے. تو I would like to call Dr. Irfan Fani to pitch in his thoughts. Thank you so much. Thank you very much. First of all, thank you very much for inviting me. آمینہ اور اس سے پہلے سلمان جاوید صاحب بہت ڈیٹیل کے اندر ہمیں ان تمام نیکسز کے بارے میں بتا رہے تھے جو کہ اسرائیل، افغانستان اور انڈیا مل کر اس خطے کے اندر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کے حوالے سے جو ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جیسے ڈس انفو لیب کی بات کی گئی تھی، اور اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ مختلف دنیا کے اخبارات اور میڈیا آؤٹلیٹس کا روپ دھار کر جو فیک اکاؤنٹ سے جو نیوز ہیں، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. مجھے زینب نے بتایا تھا اس سلسلے میں ایک ویک پہلے کہ یہ اس اوپر سیمینار ہو رہا ہے ڈس انفارمیشن کے حوالے سے. تو مجھے ذرا یہ جو وائرل آج کل انفیکشن ہے، یہ اچانک سے ڈینگی وغیرہ یہ مکسچر سا ہو چکا، اور آج اچانک صبح مجھے زینب نے ریمائنڈ کروایا تو مجھے ذہن میں آیا کہ آج اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. لیکن تھینک یو ویری مچ فار سلمان جاوید کہ انہوں نے پہلے ہمیں ایک تفصیلی جو آگاہی ہے اس سلسلے میں دے دی ہے.
دیکھیں جب ہم میڈیا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں نا، تو جب ہم دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈسکس کریں گے تب ہمیں میڈیا کا جو رول ہے وہ اس میں بہت کریٹیکل نظر آتا ہے. اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1459 کے اندر گٹنبرگ پریس جو ہے وہ انوینٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیلی گراف کا آنا 1836 کے اندر، اس کے بعد ریڈیو، ٹیلی فون اور پھر ٹیلی ویژن، اور پھر 1990 کے اندر انٹرنیٹ کا آنا. اور انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو دنیا بالکل آپ کہہ لو کہ بے لگام ہو گئی. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اس وقت جو دنیا کے اندر یا تو ہمیں مس انفارمیشن نظر آ رہی ہے یا ڈس انفارمیشن نظر آ رہی ہے، لیکن جو انفارمیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں سے کھوجنا جو ہے اور نکالنا جو ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، نہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بھی بلکہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کرنٹلی غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیل جس طریقے سے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ابھی انہوں نے ریسنٹلی CBS نیوز جو ہے اس کو پرچیز جس شخص نے کیا ہے وہ انتہائی رائٹ ونگ جو اسرائیلی زائنسٹ لابی کا حصہ شخص ہے. اس نے اس کو کیا صرف اس وجہ سے کہ اٹ از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ امریکہ کے اندر جب غزہ کے حوالے سے سروے کیا گیا تو امریکہ کے اندر 55% سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو کہ غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے پازیٹیو جو اوپینین ہے وہ رکھتے تھے. اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ اینٹی اسرائیل جو نیریٹو ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا. صرف اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اب تک جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس کو اسرائیلی لابی جو تھی وہ کنٹرول کر رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جسٹ کنٹرول دا مائنڈ آف دا پیپل اینڈ یو وڈ کنٹرول دا ورلڈ. تو اسی فینومینا کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ انہوں نے ابھی ٹک ٹاک کے خریدنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے الگوریتم کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے گا کہ الٹیمیٹلی کہ عام پبلک تک جو ویڈیوز غزہ کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اس کو کسی طریقے سے تبدیل کر دیا جائے. اسرائیل کے ساتھ ساتھ جب آپ انڈیا کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو 9/11 کے بعد سے آنورڈ جس طریقے سے انڈیا نے ایک جو گلوبل وار آن ٹیرر تھی، گلوبل وار اگینسٹ ٹیرر، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایک وار اگینسٹ فریڈم فائٹنگ استعمال کیا ہے 9/11 کے بعد، اور کشمیر کا جو ایشو تھا اس ایشو کو پوری دنیا میں جہاں جہاں فریڈم فائٹر تھے، جہاں جہاں لوگ حریت کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے اس گلوبل وار آن ٹیرر کو دنیا کے سامنے سے اپنے موویز کے ذریعے سے، ڈراماز کے ذریعے سے اور اپنے ٹاک شوز کے ذریعے سے جس طریقے سے پورٹرے کیا کہ بنیادی طور پر یہ جتنی بھی فریڈم فائٹنگ کی موومنٹس بھی دنیا میں چل رہی ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ٹیررزم کی ہی موومنٹس ہیں. اسی طرح سے ہم کرنٹلی پہلگام اٹیک کے اندر دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اری اٹیک ہوا تھا، پلوامہ اٹیک ہوا تھا، اور جتنے بھی انسیڈنٹس پاکستان اور اسکرمشز وغیرہ ہوتی رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے سب سے پہلے ایک ہلکا سا ایک پٹاخہ بھی جب چل پڑتا ہے وہاں پہ تو سب سے پہلے وہ بلیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب اس سینیریو کے اندر یہ بڑا ضروری ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جہاں پہ پوری دنیا کے اندر امریکہ جیسے ممالک ہوں، اس کے پیچھے پھر اسرائیل اور اس کے ساتھ پھر انڈیا، اور کرنٹلی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کا معاملہ چل رہا ہے، اس سارے سینیریو کے اندر اس نیکسس نے جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو جو ہے وہ نیگیٹیولی ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور مس پرنٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا اب ہوگا کہ جب ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم سے موبائل میں مختلف ایپس ہمارے لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں اور اپلیکیشنز کے استعمال سے پہلے ان سے پرمیشن لی جاتی ہے کہ وہ الاؤ کرتے ہیں تمام انفارمیشن جو ان کے موبائل کے اندر موجود ہے کہ اس کو وہ کمپنی استعمال کر سکے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل ان اویئرڈ ہے اس بات سے کہ وہ انفارمیشن
کس طریقے سے استعمال ہوگی، اور پھر انہیں لاکھوں کروڑوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے، انہیں اکاؤنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، انہیں کی جو بنیادی انفارمیشن ہوتی ہے، ان کی ایج، ان کی ایجوکیشن، ان کے نام، ان کو استعمال کر کے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر ایک بڑے بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں اور الگوریدمز جو ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سول وار جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ بھی پاکستان کے اندر پتہ ہمیں انڈیا سے پتہ چلا کہ لاہور کے اندر بھی کوئی بندرگاہ بھی موجود ہے، اسی طریقے سے کراچی کے اندر سول وار کی بھی باتیں وغیرہ ہوتی رہیں۔ اب وہ جتنے بھی اکاؤنٹس ٹویٹر کے اندر ایک پوری ویو چل پڑتی ہے اس طرح کی انفارمیشن کی، اور باہر کی دنیا جو ہے ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو انفارمیشن کو وہ ویریفائی کر سکیں، اس انفارمیشن کی وہ تصدیق کر سکیں کہ واقعتاً یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا اس سارے سناریو کے اندر دنیا جب یہ دیکھتی ہے کہ اتنے زیادہ اکاؤنٹس جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ناموں پر ہیں اور پاکستانی ڈیٹا کے ساتھ موجود ہیں، اس وقت وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے، مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اندر، تو دنیا اس نیریٹو کی رو میں بہ نکلتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی ڈسٹیبلائز قسم کا ملک ہے، جس میں ہر وقت جو ہے وہ جنگ ہوتی رہتی ہے، جہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح سیناریو کا جو الٹیمیٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر موجود پاکستان کی جتنے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1 ڈیڑھ 2 سالوں کے اندر کتنی بڑی تعداد میں جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اوبر کریم جیسے عام روزمرہ کے استعمال ہونے والی جو کمپنیز تھیں وہ بھی ملک چھوڑ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ سر I'm sorry to interrupt you, but time ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے، تو can you please wrap it up? Thank you so much, sir. میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں، تو اب ضرورت ہے پاکستان کو اور پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو سول قیادت کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ نیشنل ڈیجیٹل ایجنڈا جو ہے وہ بنایا جائے، جس کے تابع اس سارے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کیا جائے اور دنیا کے سامنے یہ تمام حقائق لائے جائیں کہ کس طریقے سے انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کا یہ نیکسس مل کر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you so much, sir, for your detailed insights and for adding such a valuable historical context to it. Now, I would like to invite Dr. Rabia to the stage. Dr. Rabia, the floor is all yours. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum, Salman. I hope all of you are well. Thank you for having me here. I think it's an extremely important topic. Lekin, a lot, you covered, Salman, almost everything in your opening remarks. I would just simply, bring to your notice that we have just launched, a report, which is the Pakistan Risk Incident and Security Monitor. We're calling it PRISM. And it is an analytical platform جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے to systematically document, classify, and as well as interpret patterns of terrorism and political violence across Pakistan. And اس کا مقصد صرف ٹیررزم انسیڈنٹس کو ڈاکیومنٹ کرنا نہیں ہے، بٹ آلسو جو ڈس انفارمیشن اسٹریٹجی ہے ٹیررسٹ گروپس کی، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ سو آئی وڈ ارج آل آف یو ٹو انگیج with Center for Security Strategy and Policy Research کے platform سے go and download the PRISM report, use it in your analyses and build up further, from that point onward. I think, بہت سی باتیں ہو گئی, so obviously I'm not going to repeat all of it. I do believe کہ یہ نیکسس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان، انڈیا، اسرائیل، یہ نیکسس بہت ریئل ہے، یہ فکشنل نہیں ہے، اینڈ لائک یو ہیو بلڈ اے کیس فار اٹ، آئی کمپلیٹلی سیکنڈ دیٹ۔ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ آئی تھنک obviously جب نیکسس اتنا ڈیپ ہو اور افیکٹو ہو اگینسٹ پاکستان، تو پاکستان کو ایک ملٹی لیئرڈ کاؤنٹر ڈس انفارمیشن اسٹریٹجی چاہیے پراپر، اور یہ ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں ہو سکتا۔
I think first part of that strategy is that Pakistan needs to rebuild credible local narratives, right? You need to empower local journalists in Balochistan and KP, bring them to the table, advise them, guide them, tell them, share all these details with them so that they can, go back to their native, populations and help rebuild that credibility of that narrative. So वो अगर local narratives निकलेंगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी बजाय इसके कि आप और मैं यहाँ बैठ के उन जगहों के बारे में बात करें जहाँ हम खुद ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं हैं. वी नीड टू हाईलाइट कि सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की एफर्ट्स क्या हुई हैं, काउंटर वायलेंस के इनिशिएटिव्स क्या हैं. And then we also need to, as part of this strategy, we also need to support digital literacy ताकि हम इन communities को, train कर सकें psychological warfare के against. Many of them, local communities, even पढ़े लिखे लोग, just dismiss psychological warfare as if, it means nothing. But when you look at this entire coordinated, multi-vector, multi-domain, strategy against Pakistan, you need to, make digital literacy a part of your strategy. Then I do believe कि जो state और society की synchronization है, state और population में बहुत ज़्यादा disconnect बढ़ चुका है, उसको कम करना चाहिए because ये सिर्फ state की approach नहीं हो सकती है. It has to be a whole of society communication strategy जो कि complement करे state के kinetic counter terrorism operations को. हमारी जो PRISM की report है उसके अंदर we have identified कि पाकिस्तान ने 2025 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए हैं वो 48,000 ऑपरेशंस हैं. लेकिन अगर वो ऑपरेशंस जो हैं are without effective narrative framing, then facts just only remain facts and they are vulnerable to distortion. So अगर एक end पे काम हो रहा है और दूसरा end उसका missing है, then obviously we will continue to remain, vulnerable to these attacks and disinformation, coordinated attempts against our efforts, and it just dilutes everything. Thirdly, I think part of that strategy needs to be diplomatic engagement, right? We need to consistently call out India's disinformation at forums like United Nations, continuing the tradition of sending the dossiers and evidence submissions. हमें उससे रुकना नहीं चाहिए. And we also need to highlight Israel's narrative manipulation through examples जो आपने memory की दी हैं. आप मुझे बताइए कि आज अगर memory जैसा इदारा, let's say for example, इंडिया के ब्रेकअप के लिए establish किया जाता और उसकी presence होती Washington DC में, do you think that the state of India would have kept quiet about it और वो अभी तक बंद ना हो गया होता? Why is memory still operational? Why haven't we created, ज़मीन और आसमान क्यों नहीं मिला दिया हमने to say कि जी ये what are you doing? आज़ाद बलूचिस्तान का वहाँ फ्लैग लगा हुआ है, बलूचिस्तान डेस्क के ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है, एक टेररिस्ट को आपने उसका हेड लगा दिया है, and we are just talking about it at this forum. We just मुख्तलिफ बातें सिर्फ, we need to take this on war footing. We just cannot just let it go. Fourth part of this strategy needs to be digital counter ops, right? आपने किया बहुत अच्छा है, monitoring cross platform activity using, OSINT and AI. I think हमारी generation needs to be trained in OSINT, using open source information to develop their analysis, to join the dots. And we need to also establish rapid response teams, right, to debunk fabricated content. अगर वहाँ से एक आर्टिकल आ रहा है और फिर वो आपने दिखाया कि वो किस तरह से एम्पलीफाई हो रहा है और फिर वो स्प्रेड हो रहा है, हमारी काउंटर जो एफर्ट्स हैं वो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड क्यों नहीं है, राइट? सो आई डू बिलीव कि हमें ट्रेन करना चाहिए सिविल सोसाइटी को फॉर डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस, और उसके लिए हमारे पास बिल्कुल कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है. सो एक वो काम करने वाला है. And lastly, part of this strategy needs to be a strategic communication around China-Pakistan economic corridor. I think CPEC की जो joint messaging है
from China, from Pakistan is absolutely essential, because CPIC remains the principal target of all of these, external disinformation loops. So I do believe, agar ye 5 elements ho hamari strategy ke, to we definitely can make an effort in breaking that and reclaiming some of the narrative space jo ke humne lose kar diya hai. So disinformation, I believe, صرف external threat ہی نہیں ہوتا ہے. It is epistemic power ہے. Power to define Pakistan, power to shape how دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے, ہماری politics کو کیسے دیکھتی ہے, ہماری security کو کیسے دیکھتی ہے, ہمارے governance structure کو کیسے دیکھتی ہے, ہمارے future کو کیسے دیکھتی ہے. All of that story needs to come from us, from our side. But the rest of the world is writing it, and we are not writing our own story. So I do believe, lastly, that Afghanistan-India-Israel nexus operates because it fills the information vacuum. اور وہ ویکیوم اگر ایگزسٹ نہیں کرے گا تو وہ اس کو فل نہیں کر سکیں گے. بٹ بیکاز دیٹ انفارمیشن ویکیوم ایگزسٹ, وہ فل ہو رہا ہے اس نیکسس کے تھرو. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو کریڈیبل, گراؤنڈڈ, ہیومن سینٹرڈ نیریٹیوز چاہیے, drawn from its own people, from its own local networks, from its own institutions, from its own research base. And we are not competing with bots here, right? We are competing for the truth ki space. اور سچ جو ہے وہ when it is documented, when it is communicated, when it is amplified with discipline, will become Pakistan's strongest defense. So I would end here, and I think it's a great effort, and please continue with such forums. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would like to, if there is anyone in the audience and listeners who would like to ask a question from our speakers, now the stage is open. You can raise your hand. Yes, thank you. There You are a can couple of open your mic and ask the question. Amna, there are a couple of questions in the chat box as well. السلام علیکم جی, سر. میرا آپ سے اور ڈاکٹر ربیہ سے کویسچن ہے جو سے آپ نے میجر تھیمز بتائے کہ جس پہ زیادہ انہوں نے کام کیا, پروپاگنڈا کر رہے ہیں, تو کیا وہ ایگزسٹنگ ایشوز نہیں ہے پاکستان کے سام ہاؤ؟ تو ریاست کو نہیں چاہیے کہ ان کو ایک تو اسٹریٹجی یہ ہے ہماری کہ اسے ہم کاؤنٹر کیسے کریں, اپنا اوپینین دے کہ ٹھیک ہے کہ عوام کو ریئلائز کروائیں کہ یہاں پہ غلط استعمال کر رہی ہے دوسری اسٹیٹ, نان اسٹیٹ ایکٹر کی جگہ یہاں پہ اسٹیٹس انوالو ہیں, ان کے لوگ انوالو ہیں, تو ان کو ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے بھی نہیں تھوڑی سی ضرورت ہے, تاکہ پھر جو سا اسٹیٹ کا اور جو سا ہمارے لوگوں کا اندر میں ایک گیپ ہے اس کو فلفل کیا جائے اور ایک اچھے سے اس چیز کو مطلب کہ کاؤنٹر کیا جائے. شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ پلیز. ڈاکٹر ابے. جی, لائک آئی سیڈ, آئی ڈو بلیو, دیکھیے, کوئی بھی آپ دنیا میں کنٹری دیکھ لیں, کون سا نیبرہڈ ہے آج کی دنیا میں جو کہ بالکل ہی پیسفل ہو. سو ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو پہلے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے اور اس کے بعد یہ ڈس انفارمیشن ختم ہو جائے گی. ڈس انفارمیشن اٹ سیلف ایک نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیو ہے, اور بہت سی اسٹیٹس جو ہیں اس کو امپلوائے کرتی ہیں اپنے بینیفٹس لینے کے لیے, اپنے آبجیکٹیوس کو اچیو کرنے کے لیے. سو لائک آئی سیڈ کہ یہ انفارمیشن کی جو ویکیوم ہے وہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, اس ویکیوم کو فل کرنا ریاست کا کام ہے, اس ویکیوم کو فل کرنا اکیڈیمیا کا کام ہے, اس ویکیوم کو فل کرنا جرنلسٹ کا کام ہے, اس ویکیوم کو فل کرنا ریسرچرز کا کام ہے, آپ جیسے اسٹوڈنٹس کا کام ہے. سو لائک آئی سیڈ, یہ جب تک ہول آف سوسائٹی اپروچ, ہول آف نیشن اپروچ نہیں ہوگی, یہ پاکٹس فل نہیں ہوں گی. اور اگر نہیں ہوں گی, اگر ہمارے درمیان ہی اتنی کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ ہم اس ایک بات پہ اتفاق کر لیں کہ جی پاکستان کے خلاف جو پروپیگینڈا آ رہا ہے ہم نے اس میں ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہے, اس کو فارورڈ ایز ریسیو نہیں کرنا, ہم نے اس کو کرٹیکل اینگل سے دیکھنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا ہے, اس کے بارے میں ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. جب تک ہم میں سے ایک وہ سولجر نہیں بنے گا, مجھے نہیں لگتا کہ صرف ریاست اٹ سیلف الون کر سکتی ہے یہ کام. اینڈ آئی ہیو آلریڈی گیون یو پارٹس آف دیٹ اسٹریٹجی ایز ٹو ہاؤ دا اسٹیٹ نیڈس ٹو لیڈ دس ایفرٹ. اینڈ جو لوکل نیریٹیوز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا کتنا مشکل کام ہے. اب آبویسلی وہاں پہ بھی بہت زیادہ گریونسز ہیں, پولیٹیکل گریونسز بھی ہیں, ایتھنک گریونسز بھی ہیں, سول ملٹری ایشوز بھی ہیں, لاٹ آف ایشوز. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر آپ اس میں پھنس جائیں گے کہ یار یہ کام تو ریاست کا ہے اور ریاست کو پہلے اپنے مسئلے افغانستان کے ساتھ حل کرنے چاہیے, انڈیا کے ساتھ حل کرنے چاہیے تاکہ اسپیس ہی ایگزسٹ نہ کرے, تو
So I don't think so that that's the right approach to start. Thank you. Thank you, ma'am. We have another question for you. Osama Khan is asking, how can a single society or a state counter the menace of fake news when traditional media is dying and digital media is in the hands of a few people with overt political ideologies and tilts? आई डोंट थिंक कि डिजिटल मीडिया जो है वो सिर्फ चंद लोगों के हाथों में है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका अपना एक नेटवर्क होगा, आपके दोस्त होंगे, उन दोस्तों का अपना अलहदा नेटवर्क होगा, आपकी फैमिली नेटवर्क्स हैं। हम सब जो हैं इतने डिजिटली लिटरेट तो हैं कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक ब्रॉडर स्टडी भी करने की ज़रूरत है। जब हम डिसइंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हमारे पास इतनी लिटरेसी तो होनी चाहिए कि हम जाके उसका एक ढूंढें कि बिफोर वी फॉरवर्ड इट, बिफोर वी शेयर इट, बिफोर वी बिकम पार्ट ऑफ दैट कैंपेन कि सच और झूठ क्या है। और आजकल तो हर एक की फिंगर टिप्स पे है इंफॉर्मेशन। हम जब क्लासरूम में खड़े होते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर द वंस हु ब्रिंग इन न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन। लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा उस्ताद जो है वो अप टू डेट हो। तो इस डे एंड एज में ये कहना कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, सो वो मुझे लगता है कि लाइक वो it's like pushing the responsibility onto somebody else rather than taking the responsibility for it. Traditional media is dying. Newspaper नहीं पढ़ते आप, लेकिन newspaper online तो available है। सेकेंडली कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है, आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ग्रॉक से उसके बारे में पूछने के लिए, जो कि एआई नेटवर्क है ट्विटर का, एक्स प्लेटफॉर्म का, या गूगल कर ले उसको। या अब आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत से एआई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि आपको सच और झूठ बता सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं, एविडेंस बेस्ड नैरेटिव दे सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ सोर्सेज को कंसल्ट करें और ये आप अपनी जिम्मेदारी बना लें। अगर ये आप अपनी जिम्मेदारी बना लेंगे, एक एक बंदा भी, लाइक आई सेड, ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एन एम्बेसडर। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी ये सोसाइटल अप्रोच नहीं हो सकती, ये तो स्टेट का काम है। सो आई थिंक स्टेट अपना जो काम कर रही है वो कर रही है, और ऑब्वियसली बहुत सी फॉल्ट्स हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अगर हर कोई इस हवाले से अपने अपने एंड पे काम करना शुरू कर दे। डिजिटल लिटरेसी इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा या उसकी कोई डिग्री करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ अस हैज़ इंफॉर्मेशन ऑन द फिंगर टिप्स। आपने सिर्फ वेरीफाई करनी है वो इंफॉर्मेशन और फिर पुश बैक करना है एंड क्रिटिकली रीथिंक अबाउट इट। थैंक यू। Okay, another question we have here is that what gaps that Pakistan exist in Pakistan's digital resilience that are allowing hostile states, be it Israel or Afghanistan or India, to shape global narratives about Pakistan. जी, क्या गैप्स एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, पहले तो ये वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, राइट, जिनको कि एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से ग्रीवेंसेस हैं बहुत सी कम्युनिटीज़ के। तो जो आपका एडवर्सरी है वो ये सारी चीज़ें देख रहा है, और जब वो ये देखते हैं कि स्टेट और सिटीज़न के दरमियान गुफ्तगू नहीं हो रही, तो पहला गैप तो वही है, ठीक है। सो आप एक ऐसी कंट्री हैं जो टारगेट हैं मल्टी लेयर्ड डिसइंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के, राइट, और बहुत से स्ट्रक्चरल और स्ट्रेटेजिक गैप्स हैं जो कि हमारी अपनी नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी में मौजूद हैं, जो हेल्प करते हैं वो स्पेस वो एक्सप्लॉइट होती है फिर। हमारी लाइक आई सेड कि जिस तरह हमने आइडेंटिफाई किया, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, राइट, 48,000 ऑपरेशंस किए, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आपको ट्रांसलेट होता नज़र नहीं आता स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में, राइट। सो जब हम लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे और इसके बारे में प्रिंट करना सोचा कि हमें इसको प्रिंट करना चाहिए, तो आइडिया ये था कि एक आम इंसान तक की बात पहुंचे कि स्टेट क्या कर रही है, स्टेट खुद ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही, राइट। सो जब ये गैप्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये अलाउ करते हैं हमारे एडवर्सरीज को टू फ्रेम पाकिस्तान कि वो वीक है, वो कोलैप्स कर रहा है, इट्स लूजिंग कंट्रोल, डिस्पाइट के ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है। सो गैप ये है कि पाकिस्तान
is winning the battle on the ground, but Pakistan is losing, framing that a battle win in the information domain. So پہلے تو وہ گیپ ہے جس کو کہ فل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ کی سکسیسز ہیں, it needs to trickle down to the nation, and the nation needs to know کہ ہماری چیلنجز کیا ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل صرف کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں. پھر اوور آل ایک ایبسنس ہے نیشنل نیریٹو کا بھی, رائٹ. ہماری جو نیشنل نیریٹو ہے وہ از بیسڈ آن ایک سیکیورٹی سینٹرک لینگویج ہے, پھر پولیٹیکل ریٹرک ہے, پھر ڈیفینسو ریبٹلز ہیں آگے پیچھے, اور ایک فریگمنٹڈ پروونشل میسیجنگ ہے. جبکہ ایکسٹرنل ایکٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا جو نیریٹو ہے وہ پش کر رہے ہیں ویری سمپلی. وہ بات کریں جینوسائڈ کی بلوچستان میں جو کہ نہیں ہو رہی, اسٹیٹ ریپریشن کی, ڈس انٹیگریشن آف پاکستان کی, اور وہ چونکہ سمپلر نیریٹو ہے اور الارمسٹ نیریٹو ہے تو وہ بہت جلدی ٹریول کرتا ہے, اٹ بیکمس پارٹ آف. سو ہمیں ایک دیر از نو یونیفائڈ ریسرچ بیسڈ نیشنل میسیجنگ کاؤنٹرز جو کہ ان ایموشنلی چارجڈ میسیجز کو کاؤنٹر کریں. اینڈ لائک آئی سیڈ لوکل نیریٹیوز نہیں ہیں, انڈر ریپرزنٹیشن ہے لوکل وائسز کی. آپ کی جو ایگزائل ہوئے وائسز ہیں وہ بہت زیادہ ایمپلیفائڈ ہیں, جبکہ جو اوتھینٹک وائسز ہیں کہ بلوچستان میں کے پی میں ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, عورتیں ہیں, سول سوسائٹی ہیں, ٹرائبل لیڈرز ہیں, ان سب کی وائسز لارجلی ایبسنٹ فرام انٹرنیشنل ڈسکورس اینڈ فرام ڈیجیٹل ڈسکورس. سو یہ کریٹ کرتا ہے کہ illusion کے سیپریٹسٹ اور ملیٹنٹ لنک نیریٹیوز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کریں ٹرو وائسز, جبکہ ٹرو وائسز آر مسنگ فرام دیٹ. اینڈ دین لاسٹلی آئی بلیو لمیٹڈ ہے ہماری بہت زیادہ انٹرنیشنل اسٹوری ٹیلنگ. جو ہاسٹائل ایکٹرز ہیں, جو ہمارے ایڈورسریز ہیں, وہ فریم کرتے ہیں پاکستان کے انٹرنل چیلنجز کو کہ وہ اسٹرکچرل چیلنجز ہیں, وہ ایتھنک چیلنجز ہیں, اور وہ irreversible چیلنجز ہیں. اور ہم بہت ریئرلی کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں کمپلیکسٹی کیا ہے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم انوائرمنٹ کی, ہمارا جو فورن ہینڈ ہے اس کا کس حد تک انگریس ہے, اور وہ جو ڈوزیز میں نے کہا شیئر ہوتے ہیں وہ صرف ایلیٹ لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ شیئر ہوتے ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے. اور جو ہیومن کاسٹ ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی بیئرنگ دا برانٹ, ہنڈریڈز آف جو شہید ہوئے ہیں 2025 alone میں, لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا, ان کی سٹوریز کے بارے میں نہیں پتا, اور جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹل اسٹیکس ہیں ہمارے یا انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا. تو آئی تھنک ہم فیل ہوئے ہیں اپنا نیریٹو ایکسپورٹ کرنے میں, not only to international audiences but also local audiences. So I'll stop here. بہت سی باتیں ہیں, but I'm sure my other fellow panelists will also chime in. Thank you. Thank you, ma'am. We have another question for Dr. Irfan. Dr. Irfan, آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن لیتا ہے اور وہ اس کے پاس ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی, اور اینڈ دے جسٹ ایئر اٹ. بٹ اف وی سی کہ ہمارا اپنا اسٹیٹ میڈیا لائک پی ٹی وی لیک دا ایبلٹی ٹو کاؤنٹر دیٹ, ہم اتنے ویل اسپریڈ آؤٹ نہیں ہے میڈیا میں, یا کوئی ایسا ایشو ہے, پلیز آپ اس پہ تھوڑا بتا دیں کہ ہمارا میڈیا ابھی تک اتنا بھی پیچھے کیوں ہے. دیکھیں, پاکستانی میڈیا جو کہ مشرف دور کے بعد آزاد ہوا, اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کارگل کی وار کے اندر, جب کارگل کی وار بھی جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ہم نے میدان کے اندر بہت ساری جنگیں جیت لی ہیں, لیکن ڈپلومیٹکلی ہم وہ ہار جاتے ہیں, ٹیبل ٹاک پہ ہم ہار جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے کہ ہم نیریٹو میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. اور یہی وہ سوچ تھی جو کہ ایک ڈکٹیٹر مشرف جیسے شخص کو بھی پاکستان کے اندر میڈیا کو آزاد کرنے کی طرف لے کے آتی ہے. کسی جمہوری حکومت نے اس کو آزاد نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہو کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اور ان کے مالکان ہیں, وہاں پہ پھر پروفیشنلزم اور کمرشلزم ان کی آپس میں ایک ٹسل آ جاتی ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتا ہے رادر دین کہ وہ اپنے پروفیشنل جو آپ کے لاز ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے میڈیا لاز ہوں یا وہ آپ کے نیشنل لیول کے میڈیا لاز ہوں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ جرنلسٹ کی ٹریننگ بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ میڈیا اونرشپ جو جن لوگوں کے پاس ہے وہ میڈیا کی پریکٹیشنرز نہیں ہیں.
وہ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنے کمرشل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک خاص لائن لے لیتے ہیں، جس لائن کے کانٹیکٹ میں انہوں نے ایک نیریٹو کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور پاکستانی جو میڈیا ہے نا، اس کے اوپر بہت طرح کے پریشرز ہیں، بہت سارے پریشرز ایسے ہیں جو ویزیبل ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے ہیں جو انویزیبل ہیں۔ اور انویزیبل پریشرز کے اندر ابھی ریسنٹلی پاکستان جو ہے وہ میرا خیال 150 پلس جو کنٹریز ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیے گئے ہیں ریسنٹلی جرنلسٹ کے لیے، ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے سناریو کے اندر کہ جب آپ کے گرد و نواح میں ایک خوف کی فضا ہو اور ایک گھٹن زدہ ماحول ہو، اور جس کے اندر ریاست، جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، اور سٹیزن، ان کے درمیان میں وہ جو ایک اونرشپ کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب یہ پلوامہ اٹیک ہوا تھا تو ایک پاکستان کا اسٹوڈنٹ، میں سوشل میڈیا کیونکہ میرا بھی اکیڈمیا سے تعلق ہے، تو ہر بندہ ایک کی بورڈ وارئر کے طور پر لڑائی لڑ رہا تھا، اور ہم نے انڈیا کو اس کے اوپر ڈیفیٹ کیا کی بورڈ وارئر کے کانٹیکسٹ میں بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ایک بہت بڑی یوتھ ہے پاکستان میں، اور یوتھ ہی اصل میں یہ جنگ لڑ سکتی ہے ریاست کے لیے، اور اس یوتھ کو اوپر جب آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہوگا، اور اس یوتھ جو ہے وہ اس طریقے سے اون نہیں کرے گی اپنی ریاست کی ایکٹیویٹیز کو یا اپنی ریاست کی سکسیسز کو، تو اس طریقے سے وہ پھر لڑ نہیں سکیں گی۔ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں کے اندر کوئی 10 لاکھ سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس سارے سناریو کے اندر بہت بڑی ذمہ داری یہ ریاست کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک کھویا ہوا ٹرسٹ ہے یوتھ کا ریاست کے اوپر، آپ اپنے الیکشن کو دیکھتے ہو، آپ ملک میں امپلائمنٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہو، آپ ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ان کو جب دیکھتے ہو، تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ریاستی اور سیاسی اور معاشی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کم ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کو ہم زبردستی کوئی ایک بہت بڑا ایک میڈیا سینٹر بنا کے بچوں کو بٹھا کے کہیں کہ اچھا اب آپ ان کا جواب دو، ایسے یہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی۔ جنگیں خود نوجوانوں نے لڑنی ہے، اور نوجوان تب لڑیں گے جب وہ ان ساری چیزوں کو اون کریں گے۔ لہذا جیسے آپ نے پاکستانی میڈیا کی بات کی ہے، تو میڈیا کے وہ بھی اسی گھٹن زدہ ماحول کا کیونکہ حصہ ہے، اور وہ بھی کھل کے بات کرنی جو ہے میڈیا کے اندر، وہ یہاں پہ اتنی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں شام کو جو ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں۔ کتنے ٹاک شوز اگر آپ کانٹینٹ انالیسس کر لیں پورے 1 سال کے اندر میڈیا کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے ہیں پرائم ٹائم کے اندر، اس کے اندر آپ کو سوائے یہ لڑائی جھگڑے مسالہ اور ایک بالکل جو خرافات ٹائپ موضوعات ہیں، وہ موضوع بحث ہیں ہمارے جی میڈیا، سر۔ تو اس وجہ سے پھر ہم کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہے۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر۔ ایکچولی ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے ڈاکٹر رابعہ کو جانا پڑا ہے، ہمارے پاس اور بھی کافی کوشچنز ہیں، بٹ وی ہیو ٹو اینڈ دس۔ سو آپ لوگ اپنے سارے کوشچنز اپنے کمنٹ سیکشن میں جتنے بھی آپ نے دیے ہیں، ہم لوگ وہ ڈاکٹر رابعہ کے ساتھ اور سر کے ساتھ شیئر کر لیں گے، ڈاکٹر عرفان کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے، اینڈ وی ول بی پروڈیوسنگ اے اسٹڈی فرام سیٹ آن دس، سو be sure to check that out. And thank you so much Dr. Irfani and Mr. Salman and all the participants جنہوں نے ہمیں آج join کیا, and special thanks to Dr. Rabia جو کہ ابھی ادھر نہیں ہے, for giving us her valuable time. So today's discussion has shown us that disinformation ایک بس چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. It is a strategic instrument shaping perceptions, policies and regional stability. So understanding how Indian, Afghan and Israel actors intersect in this narrative and create an ecosystem is essential for building an informed and resilient Pakistani society. So I hope aaj ki insights was helpful for all those involved. Thank you so much for joining us. That is all. Allah Hafiz.